शहर हैदराबाद नामपल्ली में हॉकी ग्राउंड में खवातीन के लिए एक पब्लिक मीटिंग रखी गई। जी हाँ, हॉकी ग्राउंड नामपल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर खवातीन के लिए खुसूसी अवामी इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस इजलास में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मकसद वक्फ अमेंडमेंट बिल को हुकूमत से वापस लेने के मुतालबे के लिए था और खवातीन में इस बारे में शऊर बेदारी और इस सिलसिले में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर उजागर कर रहा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इज्तिमा से खिताब किया और हमारी माओ और बहनों को इस बारे में सभी बातें समझाई। ये मीटिंग रखी गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। तो आइए इसमें हमारी खवातीन ने क्या कुछ बातें समझाई और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनते हैं तमाम तर तफसीलात। पार्लियामेंट की तारीख में ये मंजर कभी नहीं देखा होगा कि पूरी अपोजिशन आपके साथ खड़ी थी। सिर्फ खड़ी नहीं थी, शाम रात के यानी पूरी रात तक बहस होती रही पार्लियामेंट में। एक तरफ बीजेपी की फुसफुसी दलीलें थी, एक तरफ बीजेपी के हमले थे, एक तरफ उनके अलाइज थे और दूसरी तरफ पूरा अपोजिशन मुदल्लल अंदाज में वक्त तरमीमात की मुखालिफत कर रहा था। रात के 4 बजे लोकसभा के अंदर ये कानून के ऊपर वोटिंग हुई है। आप सोच सकते हैं क्या हिंदुस्तान की तारीख में किसी मुस्लिम मसले पर, इवन शाहबानों के मसले पर, इतनी तवील मबाहिस, इतने मुदल्लल मबाहिस और उसके बाद सबने एकजुट होकर इसको रिजेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से अगर जिसने भी पार्लियामेंट की बहस देखी होगी वो समझ गएगा कि भाई बीजेपी ने चाहे ये कानून पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के बुनियाद पे मंजूर कर लिया हो, लेकिन दलाइल के बुनियाद पे मुसलमान जीत गए। दलाइल के बुनियाद पे अपोजिशन ने बीजेपी को पछाड़ दिया पार्लियामेंट के अंदर। ये चौथा बड़ा अचीवमेंट था जो इस कानून से, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, आप देखिए, एक तरफ सॉलिसिटर जनरल हैं जो फुसफुसी दलील दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, और ये कानून जो है हमने जो लाया है वो इससे ये नहीं जाए होगा, वो इससे ये नहीं जाए होगा। और दूसरी तरफ हमारे तरफ से जो वकील खड़े हैं, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक संघवी, सीयू सिंह, इनकी दलीलें आप देखिए, निजाम पाशा, इनकी दलीलें देखिए। आप वो दलीलों को देखकर भी अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी मजबूत दलाइल सामने आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 सालों से मुसलमान पे दर मुतअद्दिद मसाइल के शिकार हैं, लेकिन उनकी जान पर हमले हुए, उनके माल पे हमले हुए, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ लिंचिंग के वाक़यात हुए, उनके माओ बहनों के साथ बदतमीजियाँ की गई, उनके बुलडोज़र के जरिए से उनके घर गिरा दिए गए, उनके तमाम कॉलोनीज़ को तबाह कर दिया गया, बड़े बड़े कम्युनल राइट्स हुए, लेकिन शायद हमने इतनी बड़ी तादाद में उसकी मुखालिफत नहीं की। इसकी वजह यह है कि अब ये हुकूमत मुसलमानों के दीन पर, उनके ईमान पर और उनकी शरीयत पर और उनके शायर पर हमले कर रही है। आप जानते हैं ये हुकूमत उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर चुकी है, कानून बना दिया है, और अब गुजरात में तैयारी चल रही है। यानी आपको अपने पर्सनल लॉ से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। निसाब तालीम से मुस्लिम दौरे हुकूमत को गायब कर दिया गया, हिस्ट्री किताबों से खुरज के इस्लामी तालीमात को निकाला जा रहा है, और अब आखिरी ये हमला किया गया है कि आपको अपनी मस्जिदों से महरूम कर दिया जाए, आपको अपने खानकाहों से महरूम कर दिया जाए, आपको मदारिस से महरूम कर दिया। देखिए, अभी ये कानून मंजूर हुए कई दिन नहीं हुए हैं, लेकिन यूपी के कई मदारिस में बुलडोजर चला दिए गए, ताले लगा दिए गए। उत्तराखंड के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। किस बात का डर है? ये आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू पर हमले करके समझते हैं कि ये कौम इससे दबने वाली नहीं है। तारीख शायद है इसके ऊपर में कि जान के नजराने हमने पेश किए हैं तारीख के अंदर। हमारे यहाँ तादाद की कोई अहमियत नहीं है कि कम तादाद और ज़्यादा तादाद, अक़लियत और अक्सरियत, ये कोई चीज़ नहीं है। हम बदर के मैदान में भी अक़लियत में थे, उहद में भी अक़लियत में थे, और स्पेन की साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में जो हमारा काफ़िला उतरा वो भी अक़लियत में था, जो चंद किश्तियों पर सवार होकर गया था यूरोप के साहिल पर, और ये कहकर किश्तियाँ जला दी थी
یا تو ہم فاتح ہوں گے یا شہید ہوں گے، دونوں حیثیت سے ہم کامیاب ہیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اگر آپ کو یہ کسی وقت بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تعداد میں ہم کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔ اقلیت اکثریت کا فلسفہ دوسروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اقلیت اکثریت۔ آپ جانتے ہیں بدر کے اندر 313 تھے، 1000 کو پچھاڑ دیا۔ تبوک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ امت کو یہ بات سمجھنا چاہیے، یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں، اس کے خلاف ہماری لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا، جب تک یہ ترمیمات واپس نہیں ہو جاتی ہے، یہ لڑائی جاری رہے گی۔ ہم لڑیں گے، ہم جیتیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں جیتیں گے، ہماری نسلیں، اگلی نسلیں لڑیں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو بحث چل رہی ہے، اب سرکار کیا لائی ہے، کھوج کر ایک دلیل یہ لائی ہے، یہ وقف کا قانون جو ہے وہ اسینشل ریلیجیس سروس نہیں ہے، یعنی لازمی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ جس کے پاس مال ہوگا وہی آدمی وقف کرے گا اپنی چیز کو، جس کے پاس جائیداد ہوگی وہ وقف کرے گا اپنی چیز کو۔ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ بھی انہی لوگوں پہ فرض ہے جو زکوٰۃ کے دینے والے ہو، جن پر زکوٰۃ کا نصاب آ گیا ہو وہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن نصاب کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو وہ گناہ کا مرتکب ہوں گے، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ ہمارے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، وصال کے بعد، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، وہ اگر لڑسری کا ایک ٹکڑا بھی دیتے تھے بیت المال میں، اس سے بھی منع کریں تو ان کے خلاف جنگ کروں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات کہ لوگ جو وقف کرتے ہیں، وہ وقف کیا چیز ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اپنی آخرت کا توشہ بناتا ہوں، کہ وہ جو بھی چیز وقف کرے گا، مسجد کے لیے زمین دے گا، مدرسے کے لیے زمین دے گا، کسی خیراتی کام کے لیے اپنی چیز دے گا، تو وہ اس کو تا قیامت جب تک کہ اس زمین سے لوگ استفادہ کریں گے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے ہمارے اس کام کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں تفصیل سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہی کہ کس طرح سے یہ ترمیمات ہماری کن کن چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہے۔ ایک بات تو مجھے بتانا چاہتا ہوں، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ جو ٹرائبلز ہیں، جو قبائلی مسلمان ہیں، چاہے وہ لکشدیپ میں ہوں، چاہے آسام میں ہوں، چاہے منی پور میں ہوں، چاہے جھارکھنڈ میں ہوں یا کسی بھی شہر میں ہوں، قبائلی مسلمان جو ہے وہ اپنی جائیدادیں وقف نہیں کر سکیں گے۔ یہ قانون میں فیصلہ ہے۔ کیوں وقف نہیں کر سکیں گے؟ ایک اس لیے وقف نہیں کر سکیں گے کہ ٹرائبلز کی جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کا قانون موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج یہ دلیل دی گئی سپریم کورٹ کے اندر ہمارے وکلاء کی طرف سے کہ آپ ایک قانون کو سیو کرنے کے لیے دوسری فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کر رہے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 26 کے اندر یہ ہماری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کو یہ اختیار دیا گیا ہے آرٹیکل 25-26 میں کہ ہم اپنی جائیداد کو وقف کر سکتے ہیں اور اس کا انتظام انسلام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ وہ وقت وہ چھین رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری اور باتیں آ رہی ہیں، یعنی یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں وقف بائی یوزر کے قانون کے سلسلے میں آپ نے یہ پابندی لگا دی ہے۔ وقف بائی یوزر کے بعد تفصیل سے آپ نے مولانا بتایا آپ کو وقف بائی یوزر کیا ہے۔ یعنی ایسی جائیدادیں جو برسوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے زمین مسجد کے لیے دی گئی، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ استعمال کے طور پہ مسجد ہے، استعمال کے طور پہ قبرستان ہے، استعمال کے طور پہ عیدگاہ ہے، تو وہ وقف بائی یوزر کی کیٹیگری میں ہے، چاہے وہ رجسٹرڈ ہو، چاہے ریونیو ریکارڈ میں اس کا نام ہو یا نہ ہو، وہ وقف مانی جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وقف بائی یوزر کی جائیدادیں ہیں ان کو رجسٹرڈ کروانا ہوگا، اور اگر کسی نے تنازع کھڑا کر دیا اس کے اوپر میں، کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ وقف بائی یوزر نہیں رہی۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قانون یہ کہتا ہے سرکار کا کوئی تنازع وقف کے ساتھ ہوگا، وقف کی جائیداد ساتھ میں ہوگا، چاہے سرکار مرکزی حکومت ہو، ریاستی حکومت ہو، پنچایت ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، سیمی آٹونومس باڈی ہو، تو اس صورت میں وہ فیصلہ وقف بورڈ نہیں کرے گا، وہ فیصلہ سرکار کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار کا ڈیزگنیٹڈ آفیسر کلیکٹر ہو یا ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہو، وہ کس کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ اور جس دن تنازع کھڑا ہو جائے گا، وقف بائی یوزر کی جائیداد وقف بائی یوزر کی کیٹیگری سے خارج ہو جائے گی۔ آج سرکاری وکیل یہ دلیل دے رہے تھے سپریم کورٹ میں
کہ بھائی اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ ریونیو ریکارڈ میں چڑھا دے گا, بعد میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. آپ یہ بتائیے سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا ایشو, یعنی بابری مسجد کا ایشو عدالت میں کتنے سال تک بھٹکتا رہا؟ 1949 سے لے کر یہ ایشو کھڑا ہوا اور 2019 میں فائنل جوڈیشل ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ کا. تو یہ جو قوانین لائے گئے ہیں یہ کالی ترمیمات ہیں, یہ ہمارے لیے. اچھا, تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات صاف کر دینی چاہیے سرکار کے, یہ امت ہرگز بھی اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گی جب تک کہ یہ تمام 48 ترمیمات, کالی ترمیمات واپس نہ لے جائیں. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ یہ فیصلہ کیجئے, ہم لڑیں گے, ہم جیتیں گے انشاءاللہ العزیز. جزاک اللہ خیر. ابھی ہمارے قومی ترجمان جناب الیاس رسول خان صاحب آپ کے سامنے پوری تاریخ دہرا رہے تھے, شابانو کیس سے لے کر وقف ترمیمی بل تک جو کچھ ہوا, آپ ان تمام تحریکات میں شامل تھے. اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور ہم کو ہمت اور حوصلہ دلایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یقیناً اللہ کی چال بہت مضبوط ہوتی ہے, لہٰذا آپ کو ہاں خواتین, میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تمام پورے سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے. ابھی ہمارے 2 ممبر آف پارلیمنٹ موجود ہیں جن کے خطابات سے آپ کو یقیناً بہت فائدہ پہنچے گا. ہاں, آپ تمام سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے. جو باہر جا رہے ہیں وہ واپس آ جائیں, میری گزارش ہے, کیونکہ ان محترم شخصیات کو بالمشافہ سننے کا آج آپ کو موقع مل رہا ہے. اب میں جناب متین قادری صاحب کو دعوت دیتی ہوں جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. صدر اجلاس مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, آج کے ہمارے حیدرآباد کے ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اور آج کے ہمارے مہمان اسپوکس پرسن ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب, علی جناب محب اللہ ندوی صاحب ایم پی, اور فوزیہ صاحبہ ایم پی, اور جلیسہ یاسین صاحبہ ایڈوکیٹ, اور ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. مجھ سے کہا گیا کہ یہ وقف کے بارے میں جلسہ ہے, صدر محترم نے حکم دیا کہ آپ کا جو وقت دیا گیا اس میں آدھا وقف کر دیجئے, تو میں انشاءاللہ اس سے زیادہ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں صدر صاحب کے حکم پر. ابھی میں جس وقت جلسے گاہ میں بیٹھا, نظر پڑی میری دہانی جانب, تو میں نے دیکھا کہ ہماری بہنیں اٹھ کے نماز کا ٹائم ہوا, وقت نماز پڑھ رہی تھی. اقبال نے کہا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. آپ کا یہ نماز پڑھنا اس جلسے میں آ کے مجھے یقین ہے بہنوں کا یہ جمع ہونا یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہوگا. صدر محترم انشاءاللہ آپ کی قیادت میں ہم اس مہم کو سر کریں گے اور اللہ تعالی ہم کو کامیابی دے گا. جہاں تک صدر محترم کی بات ہے, ان کی جو ہے ان کے ایک شعر نظر کرتا ہوں. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, رزم ہو کہ بزم ہو پاک دل و پاک باس. محترم خواتین اور میری ماؤں بہنوں بچیوں, اس موقع پر زیادہ گفتگو کرنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے ایم پی صاحب موجود ہیں, ہمارے محب اللہ ندوی صاحب, شاید آپ بھی یہ بات نہیں جانتے ہوں گے اور فوزیہ باجی بھی نہیں جانتے ہوں گے. میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ان کا ابتدائی دور تھا, ممبر آف پارلیمنٹ تھے. اس وقت جو ہے ایمبیسیڈر یو ایس اے کے ملاقات کیے, کسی مسئلے پہ بات ہوئی, کیا مسئلہ تھا کسی اور موقع پہ بولوں گا وہ. تو جو اس وقت اس نے اتنا متاثر ہوا, اس وقت انہوں نے کہا کہ مسٹر اسد الدین اویسی, میں اپنے لیٹر پیڈ پہ کہ آپ کو لکھ کے لے دینے کے لیے تیار ہوں, سائن کر کے. یو آر دا موسٹ جینیس اینڈ انٹیلیجنٹ پارلیمنٹ آف انڈیا. دوسری بات یہ ہے
کہ اس موقع پر چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا بہت ساری باتیں تھیں. آرٹیکل 14 کیا ہے, آرٹیکل 15 کیا ہے, آرٹیکل 25 کیا ہے, آرٹیکل 26, 29, 30 اس کی تفصیل بتانا چاہتا تھا, وقت نہیں ہے, لیکن اتنا کہوں گا میں نے جن آرٹیکلز کا یہاں تذکرہ کیا ہے سب کا وائلیشن یہ قانون کرتا ہے. یہ قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ بنیادی دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے خلاف یہ قانون بنایا گیا ہے. کوئی جج اگر ذرا بھی ایمانداری سے دیکھے تو یہ قانون کو رد کر دیا جائے گا. اور قوی امید ہے کہ آج جس طرح سے گفتگو ہوئی اور جس طرح سے ہمارے وکلاء نے بحث کی, مجھے قوی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان کا دل پلٹے گا, وہ سنیں گے اور اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا. ایک اور بات آپ سے عرض کروں, ہمارے خواتین باہر نہیں نکلتے گھروں کے, اور جس وقت نکلتے ہیں اس وقت انقلاب لا دیتے ہیں, چاہے جس فیلڈ میں جاتے ہیں انقلاب آتا ہے. اس وقت ہمارے خواتین گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوششیں, آپ کا یہ آنا اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور ایک نیا انقلاب یہاں سے آئے گا اور اس حکومت کو قانون واپس لینا پڑے گا. میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا. اسلاف کے بارے میں اقبال نے کہا کچھ اشعار, غیاث صاحب نے کچھ خواہش کی کہ کچھ اشعار سنا دے. سناتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کو بھی بیان سننا ہے, اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی مخاطب کرنے والے ہیں, ان کے بڑے بصیرت ورز خطابات ہوں گے. میں آپ کا شہر کا ہوں اور میزبان اس جلسے کا, صرف اقبال کے کچھ اشعار سناتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. ہم یہ تھے تیرے مارے کے آروں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے شہروں میں. شان آنکھوں میں نجست تھی جہاں داروں کی, ہم کلمہ پڑھتے تھے چھوں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تھالیوں سے نہیں ہوگا, آئیے نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, زندہ باد, پائندہ باد. یہ تھے جناب متین الدین قادری صاحب. اب میں مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو دعوت خطاب دیتی ہوں, جو سماجوادی پارٹی سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, عالم دین بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں اور رامپور کی نمائندگی کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ کے احاطے میں جو مسجد ہے اس مسجد میں امامت کے مقدس فریضے کو بھی ادا کرتے ہیں. مولانا محب اللہ ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوت الی یوم الدین. محترم جناب صدر محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی, اور تمام علماء کرام, ذمہ داران, منتظمین, ہمارے درمیان ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ اور جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اور دختران ملت اسلامیہ ہند, میری پیاری مائیں اور بہنیں, آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ نے یہاں جو قیمتی وقت دیا ہے اور جو قربانی آپ دے رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ کی تاریخ, آپ کا اتہاس, آپ کا جذبہ, آپ کی قربانیاں, ان کا ایک سلسلہ ہے, ان کی ایک تاریخ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور مثالیں دے دے کر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اس کی آخری آیتوں میں ایمان والوں کے لیے بھی اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی دو نمونے بیان کیے گئے. وضرب اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ فرعون کا ظلم اور جبر، فرعون کی سختیاں، اس کی بے دردی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو حق پر چلنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ یہ تاریخ ہے تمہاری، آپ کی تاریخ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، ساری ملت کی ماں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر فدا کر دی، قیامت تک جو بھی اسلام پر عمل کرنے والا بچہ پیدا ہوگا اس کا ثواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روح کو ضرور پہنچے گا۔ ہم ان کے احسان سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آج جو آپ بیٹھی ہیں، یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روح کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی جڑوں میں سب سے پہلا خون کا قطرہ اگر گرا ہے تو حضرت سمیہ کا گرا ہے، ایک خاتون کا گرا ہے، اس سے بڑی اعزاز اور شرف کی بات اور نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے، حضرت زبیدہ ان کی تاریخ سے کون واقف نہ ہوگا؟ آج بھی مدینہ منورہ میں ان کی بنائے ہوئی نہر جو انہوں نے حجاج کرام اور مسافروں کے لیے کھدوائی تھی، اس کے نشانات باقی ہیں اور اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جنگ آزادی میں آپ حضرات کی اتنی قربانیاں ہیں، میری ان ماں اور بہنوں کی اتنی قربانیاں ہیں۔ میں جس شہر سے آپ کے یہاں نمائندگی کرنے اب آیا ہوں، بی اماں مولانا محمد علی جوہر کی بات ہی اور ان کا کردار کیا تھا، آپ کو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر جیل میں ہیں، وائسرائے کے پاس سے ایک چٹھی آتی ہے اور بی اماں کو کوئی جا کر بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے محمد علی جوہر کے پاس خط آیا ہے وائسرائے کے پاس، تاکہ ان کو کچھ سمجھایا بجھایا اور رام کیا جا سکے، ان کو مہا جا سکے۔ تو بی اماں کیا کہتی ہیں؟ مجھے آج حیدرآباد کی ان غیور اور بہادر ماں اور بہنوں کے سامنے بتاتے ہوئے، جو خود اپنے میں ایک تحریک ہے، یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سب بی اماں کی ترجمان ہیں۔ بی اماں کہتی ہیں محمد علی جوہر سے کہہ دو جیل کی سلاخوں میں آ کر کے اگر اس نے کوئی سودا کیا ملت کا تو اپنے ان ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ یہ کردار تھا ہماری ماں اور بہنوں کا اور ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں اہل ایمان ہندوستان میں جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں نے جس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور قانون کی حفاظت کے لیے جس طرح سے وہ لڑی ہیں، ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، انہوں نے اپنی بہادری کے نقشے چھوڑے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ جے پی سی میں تھے، وقف کے اوپر آپ سب سن چکے ہیں، میں بھی تھا، اور ہمارے آپ کے شہر کے نمائندہ اور بہت ہی جری اور بہادر جناب اویسی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تو ظاہر ہے ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس سے لڑا جائے گا کہ اسلام کا نام لے اور وہ زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ وقت کی سپرلیٹو ڈگری ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ ہمارا وطن عزیز ہندوستان بانجھ نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر جتنی آوازیں ہم نے اٹھائیں، آپ کے ایم پی صاحب نے اٹھائیں، سید ناصر حسین نے اٹھائیں، وہیں سنجے سنگھ نے اٹھائیں، اے راجہ نے اٹھائی، کلیان بنرجی نے اٹھائی،
गौरव गोगोई ने उठाई और इन सब लोगों ने रात के 3 बजे तक खाना भी नहीं खाया, पूरी के पूरी पार्लियामेंट बैठी रही। इसलिए एक मुल्क की कसीर आबादी, मेजॉरिटी हक और इंसाफ के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, संविधान के साथ है, भारत के आईन के साथ है। इसको रोंदने की कोई कोशिश करेगा तो उसको मंजूर नहीं किया जा सकता, उसको बर्दाश्त किसी कीमत पर भी नहीं किया जा सकता। अब नए नए लोग पैदा हो रहे हैं, कभी कोई पुलिस के आईपीएस अफसर साहब कुरान की तफसीर करने लगते हैं, कभी कोई जज साहब कुरान की तफसीर करने लगते हैं। हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि भाई ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। हमारे दरमियान हम सब के सदर मुक्तदा मोहतरम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो इस वक्त मुफ्ती आजम हिंद, अगर उन्हें कहें तो बजा तौर पर उनके ऊपर सादिक आता है। इफ्ता इनका इख्तिसास है, अगर कोई मसला फिक़ा के ताल्लुक से होगा तो इनसे रुजू किया जाएगा। वो तो ये कहते हैं कि जुमा भी पढ़ना, कुछ ऐसी जगह हिमाचल प्रदेश से खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं कि जुमा पढ़ना बाहर के लोग क्यों आएंगे। अरे नादानो, आपको पता नहीं, जुमा हो ही नहीं सकता अगर बाहर के लोग ना शरीक हो। फिक़ी एतबार से मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए। आप ना पढ़ते हैं किसी मजहब को, और फिर जैसे आप अपने उसमें मनमानी करते हैं, वैसे ही दूसरों के मामलात में भी अपनी मनमानी और इरादे करते हैं। मजबूरियों का इस्लाम नहीं है। ये चाहते हैं कि हम इस्लाम के बहुत से उसूलों से, जो उसके वक़ार और उसकी शान से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस्लाम के जिन अरकान से उसके वक़ार और शान का मुज़ाहिरा होता है, उनसे दस्तबरदारी हासिल कर लें। ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने लगी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि हम मजबूरी का इस्लाम कबूल कर लें, बल्कि हमें जहां आज़ादी में दूसरे नारे लग रहे थे, भारत माँ के नारे लग रहे थे, वहीं अल्लाह अकबर का नारा भी लग रहा था, जिससे अंग्रेजों के दिल फट जाते थे। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शुबे की जरूरत नहीं है, और वतन परस्त हिंदुस्तानी है। कोई हमारे हिंदुस्तानियत पे शक करेगा तो हम उसे गद्दार वतन कहेंगे, क्योंकि उससे कुर्बानियां हमारे आबा और अजदाद की कम नहीं ज्यादा हैं। और जब इस्लाम की बात है तो हम पहले भी मुसलमान हैं, अव्वल भी मुसलमान हैं, और आखिरी कलमा भी हमारा इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। मुझे आप सबों ने, अभी सोफिया कुरैशी हमारी बहन, उसने जो अपनी एक वीडियो डाली वो आप सबने सुनी होगी। उसने किस गैरत और हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं एक मुसलमान हूं, और मैं हर किस्म की दहशतगर्दी को कुचलने का जिगरा रखती हूं। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मुबारकबाद देता हूं तमाम हैदराबाद की तमाम माँ और बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आप इस्लाम की आबरू हैं, आप न जाने कितने जय्यालों की तरबियत करने वाली हैं। और मैं जब यहां आकर बैठा, मैं बात खत्म कर दूं तो मुझे अपनी माँ की याद आई, उनके लिए मैंने दुआ की। उनकी दुआओं का यह असर है कि मैं आपसे मुखातिब हूं। अपने बच्चों के लिए दुआएं दिया करें। शेख सुदैस इमाम हरम अपनी वालदा का तज़किरा कर रहे थे और रोने लगे। मैं उस पर बात खत्म करता हूं। वो कहते थे, मैं बचपन में बड़ा शरीर था, मेरी वालदा मेहमानों के लिए खाना बना रही थी, मैंने उसमें धूल डाल दी सालन में, तो मेरी वालदा रोने लगी और ये कहा कि अल्लाह तुझे इमाम हरम बना दे। ये दुआ दी, शरारत पर दुआ दी,
اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ان کی شرارتوں پر دعا دینا سیکھیے۔ اللہ آپ کی دعائیں غصے میں بھی قبول کرتا ہے۔ ماں کی دعاؤں کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کو اور جن حضرات نے یہ انتظام کیا ہے اور جو یہاں پر ہیں، جو یہ آ نہیں سکے ہیں کسی بھی مجبوری سے، ان تمام لوگوں کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ لڑائی انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ بھارت کی سرزمین وہی ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اور انشاءاللہ یہاں انسانیت کے، محبت کے جو درخت ہمارے بزرگوں نے لگائے تھے ابھی وہ نہیں سوکھے ہیں، تو پھر امت کیسے باندھ اور سوکھ جائے گی؟ یہ ناممکن خواب ہے لوگوں کا دیکھنے کا، یہ ان کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ ہم ان کو بھی، آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے، آپ سب ماں اور بہنوں سے درخواست ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے سماج میں جو خواتین پر ظلم و ناانصافی ہو رہی ہے، اگر اس پر نظر ڈالیں گی آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہمیں محنت کی، کتنی محبت کی، کتنی ان کی دلجوئی کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں محفوظ، اس سبجیکٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایم پی صاحب بیان کریں، کتنی مجبور ہیں، سینکڑوں نہیں کروڑوں خواتین جہیز کے صرف رپورٹیں نہیں ہوتی، ان کو جلا کر مار دیا جاتا ہے، دھوکے سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے ملک میں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز خواتین، ابھی آپ کے اندر جو طاقت و توانائی ہے اس کو زندہ کرنے اور اس کو بیدار کرنے کے لیے جو فکر انگیز خطاب کیا گیا ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ، اور اپنے آپ پر اعتماد بڑھے گا۔ میں اب ضیاء الدین نیّر صاحب جو مجلس تعمیر ملت کے صدر ہیں ان کو زحمت سخن دینا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر کل ہند پسرنا بورڈ، اور جناب اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و ممبر آف پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ جب بھی جنگ کا موقع آتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، تو چنانچہ غزوہ تبوک کا معرکہ تھا، اور اس مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید تھی کہ میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ ہمیشہ کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور یہاں آج جس مقصد سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور جناب اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ مسائل کو طے کرتے رہیں گے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار،
اور خاکی ستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر مجلس تعمیر ملت آپ سے خطاب کر رہے تھے. اب میں حامد محمد خان صاحب مرکزی رکن جماعت اسلامی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں، اور بہت جلد آپ آج کے سب سے بڑے فن خطابت سے لبریز ایک اور خطاب سننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ پورے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ہمارے معزز ممبران پارلیمنٹ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب اور دیگر ذمہ داران، میں سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں، دیر آئے لیکن درست آئے. انہوں نے خواتین کا یہ پروگرام منعقد کیا. خواتین پاپولیشن کا 50% ہے نہیں، اور 50% جو پاپولیشن ہوتا ہے اس کو تیار کرنے والی بھی خاتون ہی ہوتی ہے. اور CAA NRC کی جد و جہد نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر خواتین میدان کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ اس ظالم حکومت کو ہم جھکا کر رہیں گے. یہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے گفتگو کے اندر میں حائل ہو جاؤں. اس وقت یہ ظالم جابر فاسسٹ حکومت جو صرف اور صرف مسلمانوں کے مخالفت پر زندہ ہے، زندہ رہنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مٹا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت مٹا دیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے. کئی مٹانے والے آئے دنیا میں لیکن وہ خود مٹ گئے، لیکن وہ مٹا نہیں سکے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا. کسی بھی جد و جہد کی کامیابی کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے. ایک مصمم ایمان، خالص ایمان، مضبوط ایمان. دوسرا مضبوط اتحاد، سولیڈیرٹی. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہمارے اتحاد، ہماری سولیڈیرٹی کی علامت اور رہنما ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو کہے گا وہ کریں گے. اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کہتا ہے کہ بتی گل کی جائے تو گل کر دیں گے. اگر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ بتی گل کرنے سے کیا ہوتا، پٹی بننے سے کیا ہوتا، پٹی یا کیوں بننا یا کیوں نہیں بننا، ایسی باتیں کرنے والے لوگ اتحاد کے اندر درار پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آواز ہو کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت ہم اس لڑائی کو لڑیں گے اور ان ظالموں کو انشاءاللہ جھکا کر
ایک تاریخ بنائیں گے، بتائیں گے کہ ہمیشہ حق ہی غالب ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے، شرط یہ ہے کہ حق پرست لوگ میدان کے اندر آ جائیں۔ آج حق پرست لوگ اور یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں میدان میں آ گئی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ حق کی کامیابی ہوگی، باطل کو سرنگو انشاءاللہ ہم کر رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ معزز خواتین و حضرات، وہ وقت آ گیا جن کو آپ بہت دیر سے سننے کے لیے بے چین تھیں۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کی آواز ہیں اور ایوان میں آپ کے آواز، پر اثر آواز سے ایوان پارلیمنٹ کا ایوان در و بام ہل جاتے ہیں۔ ان کی نعرہ خدمت تکبیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ آپ کی خدمت میں آپ کے فن خطابت کے لیے کچھ اشعار پیش ہیں۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامن برکاتہ، محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، کنوینر خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، محترمہ ڈاکٹر قدوسہ سلطانہ صاحبہ، محترمہ حفصہ اختر صاحبہ، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ محترم جناب قاسم رسول الیاس صاحب، رکن پارلیمان محترمہ ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان صاحبہ، رکن پارلیمان مولانا محب اللہ ندوی صاحب، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، شہ نشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے شعبہ خواتین کی جانب سے جو ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 6 میں یہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تم کو اس راستے میں ثابت قدم رکھے گا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مومن کو استقامت دین حق پر چلنے سے ملتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، دین کے تقاضے بھی ایک ہی رہے اور دین کی دعوت بھی ایک ہی رہی۔ وہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور انبیاء کی رسالت کا اقرار۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، ہمارے اسلاف نے بڑے مصائب اور مشکلات کے سفر طے کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔
آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی دین اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو یہ دین ہم کو سبزاروں سے یا گلزاروں سے چل کر نہیں ملا، یہ دین ہم کو صحراؤں اور کوثاروں سے چل کر ملا، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے شیش محل سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو احد، بدر، حنین اور کربلا کے جان بازوں سے ملا۔ اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون شامل ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے عباس علمبردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا۔ اس دین کی طاقت کے لیے، اس دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ اور ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ اس میں فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، مولا علی حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو میرے عزت دار ماں اور بہنوں، آپ اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو سنا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کا ذکر کیا جو اس دین حق پر چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے دربار میں ایک خاتون تھی جو فرعون کی بیٹی کے لیے مامور کر دی گئی تھی۔ وہ فرعون کے بیٹی کے بال میں کنگا کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس نے جھک کر جب اس کنگھی کو اٹھایا تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کو اپنا خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ وہ جا کر اپنے باپ سے شکایت کرتی کہ ایک محل میں کام کرنے والی عورت ہے جس کو تمام آرام اور آسائش کی سہولتیں دستیاب ہیں، مگر وہ تجھے اپنا خدا نہیں مانتی۔ فرعون اس کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بتا کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو اس خاتون نے بڑی اطمینان اور بہادری کے ساتھ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کو زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ اور پیر میں کیلے مار دیے جائیں، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتا کہ تیرا خدا کون ہے؟ تو وہ بہادر خاتون کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ فرعون کے حکم پر اس خاتون کی ایک بیٹی کو لا کر اس کے سینے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور فرعون یہ امید کرتا ہے کہ شاید اس کی ممتا جاگ جائے گی اور وہ مجھے اپنا خدا تسلیم کر لے گی۔ وہ بہادر خاتون پکار کر کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی تڑپتی لاش کو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس خاتون کے سامنے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس خاتون کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ فرعون اپنے محل میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، تو حضرت آسیہ اس سے کہتی ہیں کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تجھ سے بدترین تیرا حال کر دوں گا۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ بھرے دربار میں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، مگر وہ نیک خاتون اپنی زبان سے ہی کہتی ہے کہ آمنت برب موسیٰ اور ہارون۔ میری زدہ اور ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک وادی آئی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی لہریں آپ کو سننے کو ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ فرعون کی دربار میں وہ بہادر خاتونوں کی خبریں یہاں پر ہیں
جہاں سے اس طرح کی خوشبو کی لہریں آ رہی ہیں. تو یہ دین حق جو ہم کو ملا ہے اسلام، یہ کسی بادشاہ کے شیش محلوں سے نہیں ملا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں وہ ایک صحابی رسول کا واقعہ جن کا نام زبیر بن عوام ہے، جن کو اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا خالد بن نوفل نے ان کو ایسی تکالیف دی کہ ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دے دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان کے چچا ان سے کہتے تھے کہ چھوڑ دے اسلام کو، اور ان کو مارا گیا. انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا. حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک خاتون کام کرتی تھی. آپ نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا. ایک کام کرنے والی خاتون کا نام حضرت لبینہ تھا. فاروق اعظم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو عمر بن خطاب نے اس لبینہ سے کہا کہ تو اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لی. پھر اس کو بے انتہا مارا، اور جب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے کہا کہ میں اس لیے نہیں رکا ہوں، تجھ پہ رحم کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر تجھے ماروں گا. تو وہ خاتون حضرت لبینہ کہتی ہے کہ عمر، اس دل میں اللہ کی محبت سما چکی ہے، اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے. تم مارو یا جو کچھ کرتے کرو مجھے، میں اس دین کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ تو نے اس دین کو قبول کیا؟ تو نیک بخت خاتون ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم کیسے ہو کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تم اس کو اپنا معبود مانتے ہو جو اب تم اس کو ہاتھوں سے بناتے ہو. تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ دین ہم کو ان لوگوں سے ملا، اور یہ خواتین کا جلسہ ہے. آپ جانتی ہیں کہ اس دین کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے اپنی جان کی قربانی دی تو حضرت سمیہ تھی، جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا. تو یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری زدہ اور ماں اور بہنیں بھی ایک ہو کر متحدہ طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، آپ اس میں اپنا پورا تعاون پیش کریں گے. اور 25 تاریخ کے دن 25 مئی کے دن ایک پروگرام رکھا گیا ہے انسانی زنجیر کا، ہیومن چین کا. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت کریے، اور جہاں کہیں بھی اگر آپ جو راستہ طے کیا جائے گا کہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم کو اس احتجاج کو کامیاب کرنا ہے، اگر آپ اس میں شرکت کر سکیں تو بہت اچھا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ اپنے گھر کے سامنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے والد، اپنے شوہر کو، اپنی بچوں کو لے کر آپ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیے ہاتھ باندھ کر، تاکہ ہم دلی کی حکومت کو پیغام دے سکیں کہ ہم یہ قانون کو نہیں مانتے. یہ کالا قانون ہے جو بھارت کی آئین کے خلاف ہے، جو بھارت کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. ہم اپنے وقف بورڈ میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان کے آئین اور دفعہ 26 کے تحت ہر ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے ادارے چیریٹیبل ریلیجیس آرگنائزیشنز کو چلا سکیں. وقف بورڈ ایک خالص ایک مذہبی ادارہ ہے، اس میں کوئی سیکولر کام نہیں ہوتا. یہ بی جے پی کی حکومت جھوٹ کہہ رہی ہے سیکولر کا نام لے کر. یہ ایک پیورلی ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا تعلق راست ہمارے دین سے ہے. اسلام کا 5واں رکن چیریٹی ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کا تعلق اسی سے ہے. قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی دولت کو استعمال کرو. تو میری زدہ اور ماں اور بہنوں، یہ کالا قانون ہے
جو ہماری مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، ہمارے عاشور خانوں کو، امام باڑوں کو ہم سے چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل تمام ذمہ دار لوگوں سے ان کے بصیرت و فروز خطابات کے ذریعے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قانون کیسا بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدیواسی ہوگا تو وہ اپنی جائیداد کو وقف نہیں کر سکے گا۔ وقف با یوزر ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مقدمے میں وقف با یوزر کو سپریم کورٹ نے اپیل کیا۔ آپ اس فیصلے کے خلاف غلط طریقے سے ایک قانون بناتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں، اس قانون میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے اور وقف الاولاد کرے گا تو مودی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی کا حق نہیں مارا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہے تو کہاں بیٹی کہاں بھائی، کہاں بیٹا کہاں بیٹی کہاں رشتہ دار؟ مگر یہ حکومت کہتی ہے کہ وقف الاولاد آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ بتا نہ دیں کہ بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جائیداد میری ہے ہندوستان کی آئین کی سیکشن 300 کے تحت۔ یہ قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جتنے مساجد ہیں پورے ملک میں آثار قدیمہ کے تحت اگر وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اینشینٹ ہیں، تو اس کا مالک وقف نہیں رہے گا، اس کا مالک آثار قدیمہ بن جائے گا۔ آثار قدیمہ کے ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو جو آثار قدیمہ کے ماتحت ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس کی تعمیراتی کام کر کے۔ ٹائٹل تو وقف بورڈ کے پاس رہے گی، مگر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹائٹل مالک وقف بورڈ نہیں رہے گا، مالک بن جائے گا آثار قدیمہ۔ بتائیے آپ، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہی تو سیکشن لایا گیا تھا جب لوک سبھا میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اس ایمنڈمنٹ کو پیش کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بھائی حمداللہ سعید کانگریس کے ایم پی ہیں، لکشدیپ کے ایم پی ہیں، آدیواسی ہیں۔ ان کے مرحوم والد 9 مرتبہ کے ایم پی تھے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آدیواسی اپنی جائیداد کو وقف نہیں کرے گا، تو یہ اس طرح کے غلط قوانین بنا کر مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھیننے کا کام کر رہی ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے محب اللہ ندوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم تمام اراکین نے مل کر اس پارلیمنٹ کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں بڑی محنتیں کی، بڑی جستجو کی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اپنے موقف کو سامنے رکھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے اس جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ میں ہم نے اپنے ڈسنٹ رپورٹ کو بھی دیا ہے، میں نے دیا، مولانا محب اللہ ندوی صاحب نے دیا، اور مولانا محب اللہ ندوی صاحب رامپور کے ایم پی بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے سامنے جو مسجد ہے اس کے امام بھی ہیں۔ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے کی مسجد وقف کی نہیں رہے گی، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائے گی۔ آپ بتائیے، جس مسجد کا امام ایک ایم پی ہو، بحیثیت امام ان کا تقرر دلی وقف بورڈ نے کیا، یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانیں گے، گورنمنٹ کی پراپرٹی بنا دیں گے۔ کیسے کوئی خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ حکومت آستھا کی بات کرتی ہے کہ ہماری آستھا مسجد میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا درگاہوں میں نہیں ہے، کہ ہماری آستھا یتیم خانوں میں نہیں ہے جو وقف کر دیے گئے، کہ ہماری آستھا عاشور خانوں میں نہیں ہے، امام باڑوں میں نہیں ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آخر کیوں اس طرح کا قانون بی جے پی حکومت نے بنایا؟ صرف مسلم دشمنی کی بنیاد پر۔ اس قانون سے وقف کی حفاظت نہیں ہوگی، اس قانون سے وقف کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، اس قانون سے قابضین کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مانے جو 12 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا وہ مالک بن جائے گا، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا بی جے پی والے کر رہے ہیں ایسا نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ قانون صرف بنایا گیا مستقبل کو سامنے رکھ کر۔ اگر یہ قانون رہے گا تو یاد رکھیے، آر ایس ایس کے پاس ایک لسٹ ہے جو ان کا ماننا یہ ہے کہ تاریخ کے کسی وقت میں مساجد نہیں تھے، کسی اور کی عبادت گاہ تھی۔
تو صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ کلیکٹر کے پاس جا کر ایک درخواست دینا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اور کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا. اس کے بعد سے جب تک انکوائری کی رپورٹ مکمل نہیں ہوتی وہ وقف کی جائیداد نہیں رہے گی. آپ سن کر کہہ رہے ہوں گے کیا بات کر رہے ہو، انکوائری پہ میں اپنی مسجد کو کھو دوں گا؟ جی ہاں، اگر کلیکٹر کے پاس کوئی شکایت کرے گا تو انکوائری پر آپ مسجد کھو دیں گے. جب تک کہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی کلیکٹر انکوائری آرڈر کرے گا، آپ انتظار کرتے رہیے. کوئی بھی جا کر کمپلین کر دے گا. یہ بولتے ہیں پورٹل، ارے پورٹل کیا ہے؟ پورٹل پہ بھی چڑھانے سے پہلے کوئی کمپلین کر دے گا. آپ نے ایک سیکشن بنا دیا، اس میں ہمارے داؤدی بورا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داؤدی بورا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو اس قانون کے تحت مت لائیے. ہمارے پاس دائل مطلق کا ان کے پاس ایک کنسپٹ ہے، مگر ان کو استعمال کیا گیا. کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مودی کی حکومت نے داؤدی بورا کو اور کھوجاؤں کو اس لیے اس قانون میں لایا. اس کے دو مقصد تھے. ایک مقصد کہ کھوجا مسلمان، ان کا ایک یتیم خانہ وقف تھا جس کو ہندوستان کے سب سے دولت مند آدمی نے وقف کی جائیداد کو 20 کروڑ روپے دے کے خرید لیا. آج بمبئی میں سب سے بڑا عالی شان عمارت جو ہمارے ملک کا سب سے دولت مند آدمی ہے، اس نے اپنا گھر بنایا تو یتیم خانے پر بنایا جو وقف کی جائیداد تھی. اس کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ کھوجا بھی ان کا وقف ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے ایک وقف ٹرسٹ کے تحت اس کو بیچ دیا تھا. تو اس کی ٹائٹل کو لیگلائز کرانے کے لیے مہاراشٹرا کے دو سی او لکھ کر دیے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے. تو مودی نے قانون کے ذریعے اپنے دوست کو مدد کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے داؤدی بورا کہہ رہے تھے کہ نکالو، ان کا نام لے کے سیکشن 2C لائے اور ان کو ہی وقف بورڈ میں شامل کر لیے. تو یہ ان کی شرارت نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم اور محب اللہ صاحب جب اس کمیٹی میں تھے تو کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کیا کہ ایک ایسی تنظیم کو بلایا کمیٹی کے سامنے. اس کمیٹی کے 3 لوگوں پر ٹیررزم کے مقدمے چل رہے ہیں، بلکہ 2 کو سزا بھی ہوئی. اس آرگنائزیشن کے 3 لوگوں کو بم بلاسٹ میں، جو مہاراشٹرا میں بم بلاسٹ کیے تھے، ان کو بلایا گیا. آپ بتائیے اس کا کیا تعلق؟ ایسے لوگوں کو بلایا گیا. محب اللہ صاحب کو میں پہلی مرتبہ غصے میں دیکھا. ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ریٹائرڈ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ 5 سال مسلمان ہونے کی شرط کا مطلب کیا ہے، جب میں نے یہ ریٹائرڈ وائس چانسلر جو لا یونیورسٹی کے، تو ان سے پوچھا کہ بتائیے محترمہ، اگر کوئی 5 سال تک نہیں دے سکتا تو کیا 5 سال تک دوسرے مذہب کو دے سکتا ہے؟ تو محترمہ جو ریٹائرڈ وائس چانسلر ہیں لا یونیورسٹی کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ دے سکتا ہے کسی عبادت گاہ کو. میں نے پوچھا پھر مسجد کو نہیں دے سکتا؟ بولے نہیں، مسجد کو نہیں 5 سال تک. میں نے کہا کیا یہ دوسرے دھرموں میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 سال تک تم اگر کسی دھرم کو مانتے، کیسے بتائیں گے کہ مثال کے طور پر آپ خاتون ہیں، آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں، کون آ کر دیکھے گا کہ آپ دین پر چل رہے نہیں چل رہے؟ کون طے کرے گا؟ اور انگریزی کا ورڈ ہے کنٹروینس لکھا آپ نے، کہاں سے طے ہوگا؟ مقصد کیا ہے کہ چھین لینا. بلکہ وہ محترمہ جاتے وقت مجھے ایسی غلط الفاظ میں، ان پارلیمنٹری لینگویج میں مجھ پر ایک تانا مار کے گئے. اس وقت محب اللہ صاحب اٹھ گئے، مجھے ان کو بڑی مشکل سے روکنا پڑا، ورنہ ماحول کچھ اور ہو
अहम बातें पेश की। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, कुछ काम आपको करना है, ये तय करके यहां से उठना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 25 मई को नोट कीजिए तारीख, नोट कीजिए वक्त, 25 मई 2025 ठीक 2 बजे से 2:30 बजे तक आप तमाम को, जैसे आप यहां आई हैं, आपके अपने इलाके में एक ह्यूमन चेन, इंसानी जंजीर बनकर इस हुकूमत को बताना है कि जो कानून 2025 नाफिज किया गया है, यह जालिमाना कानून है। एक खामोश प्रोटेस्ट है 25 तारीख को, और इलाके मुतय्यन कर दिए गए हैं। आप लोग नोट कर लें अपने अपने इलाके को कि चंद्रायन गुट्टा से फलकनुमा ब्रिज तक, मलकपेट से सईदाबाद चौरस्ते तक, तालाब कट्टे से मोगलपुरा तक, मेहदीपट्टनम से टोली चौकी तक, गैलेक्सी तक, बहादुरपुरा से काला पत्थर तक, चार मीनार से नया पुल तक, एरागड्डा से शेखपेट तक, अमीरपेट से मूसापेट तक, और बीबी बाजार चौरास्ते से लेकर बंद नाके तक, ईदी बाजार तक, इन तमाम इलाकों में इंसानी जंजीर कायम की जाएगी। हर घर का मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सबके सब रास्ते पर आएंगे, लाइन बनाएंगे रास्ते की तरफ, और पूरे खानदान के अफराद जुड़कर ह्यूमन चेन बनाएंगे, और चेन बनाकर हुकूमत के सामने एक खामोश प्रोटेस्ट करेंगे कि हम इस कानून को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे, मुस्तरद और नामंजूर करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बताइए आप शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। और एक काम आपको 1 जून को करना है। जून की 1 तारीख को इंदिरा पार्क पर धरना चौक में आपको आना है। 3 बजे से 5 बजे तक धरना देना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर एहतमाम ये जबरदस्त एहतजाजी धरना होगा। इस धरने में आप तमाम शरीक होंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह इस एहतजाजी धरने में हम सब, आप सब शरीक रहेंगे। आखिर में मैं हमारे इस एहतजाजी इजलास में, जिसकी कन्वीनर एडवोकेट जलीसा यासीन साहिबा हैं, उनकी जानिब से और सारी खवातीन जिम्मेदारान की जानिब से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमी अराकीन की जानिब से मैं तमाम मेहमानान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूं। नाम बनाम नहीं, मैं दिल में इरादा करता हूं सारे नाम, और आप समझ लिए कि वो सारे नाम क्या हैं। मैं उन सब की खिदमत में कलिमात तशक्कुर पेश करते हुए और आप तमाम खवातीन का शुक्रिया अदा करते हुए इस इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूं कि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दुआ से इस इजलास का इख्तिताम होगा। चालू है। सभी हजरात दरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ करें, और इस दुआ में वक्फ कानून के साथ साथ गज़ा के हमारे मजलूम मुसलमान भाइयों और बहनों को भी दुआ में शामिल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क में अपनी दीनी शनाख्त के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमा। बिरादरान वतन के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के तई जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर फरमा। इस मुल्क की फ़िज़ाओं और हवाओं को और इस मुल्क के लोगों को और इसके चप्पे चप्पे को मुसलमानों के लिए मुवाफ़िक और इस्लाम के लिए मुवाफ़िक बना दीजिए। ए अल्लाह, गज़ा में जो जुल्म हो रहा है, जो दरिंदगी हो रही है और इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं, ए अल्लाह, उन बेसहारों और उन बेआसरा लोगों की मदद फरमाइए। उनकी मदद की भीख हम सब आपसे मांगते हैं। ए अल्लाह, उनके साथ कोई ज़ाहिरी ताकत नहीं है सिवाय ईमान की ताकत के। ए अल्लाह, उन पर रहम फरमाइए।
ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ غزہ کی اسلامی اور مسلمانی شناخت کو اے اللہ محفوظ رکھیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ان کو اجاڑا ہے، اگر ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے تو ان کے اجاڑنے کا فیصلہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔